बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी चंद दिन पहले मैंने एक कॉलम लिखा था जिसका उन्वान था सियासत यहाँ पैसा वहाँ जंग में। तो उसके ऊपर आबद शेरनी साहब का एक ट्वीट उन्होंने मुझे, हालांकि बड़े अच्छा हम जानते हैं एक दूसरे को, मुझे उन्होंने ख़ुद से जवाब तो यार नहीं दिया, लेकिन ट्वीट किया उन्होंने, और ट्वीट में उन्होंने थोड़ा सा मतलब है कि तंज किया, एक ताना दिया। ठीक है, हम भी बहुत से लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम एट टाइम्स तंज भी करते हैं वैसे, लेकिन चलें, उनका भी ये हक़ है, ज़ाहिर है। हम भी जो लिखते हैं, यानी कि ये जो भी हमारे रीडर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनका राइट है। और यहाँ तो लोग खैर बहुत अजीब अजीब सी बातें करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जाएँ आप तो लोग गालियाँ भी देते हैं और सब कुछ करते हैं। तो बहरहाल एनीहाउ ये आबिद शेरनी साहब का राइट था। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि किस कॉलम के ऊपर क्या बात हुई, और फिर मैं उसके ऊपर उनको सिर्फ अपनी एक अपना व्यू पॉइंट दूंगा, अपना जवाब दूंगा। मुतमईन होते हैं तो हों, अगर नहीं होते तो फिर भी कोई मसला नहीं। हम तो उसमें एक स्टोरी छपी थी जंग में, जिसमें नेशनल असेंबली के मेंबर्स के बारे में, उनकी जो 2019 की जो उनकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने एसेट्स और अपनी वेल्थ के बारे में, जो वेल्थ स्टेटमेंट और एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जो डिटेल्स देते हैं, जो कि फिर हर साल नोटिफाई होती है। आपको पता है कि जो MNAs के बारे में, सेनेटर्स के बारे में, MPs के बारे में तो नोटिफिकेशन होता है, तो वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो जंग में खबर छपी, और उस खबर में इस तरह से था कि तकरीबन कोई 29 MNAs ऐसे हैं कि जिनके बैरून मुल्क असासे मौजूद हैं और उन्होंने डिक्लेयर किए हुए। मतलब है कि हम तो एक तो ऑफशोर्स कंपनीज़ की बात कर रहे हैं जो डिक्लेयर नहीं होती, वो एक ज़ाहिर है वो एक गलत बात है। लेकिन एनीहाउ ऐसे इसमें ये था कि ये वो 29 लोग हैं कि जिन्होंने अपने वेल्थ स्टेटमेंट में या इनकम टैक्स FBR के सामने डिक्लेयर किया कि हमारे इस मुल्क से असासे बाहर हैं, और वो करोड़ों में, अरबों में ओवरऑल जब आप देखते हैं उसमें। तो वो एक स्टोरी थी बड़ी सिंपल सी, और उसमें सबसे जो अहम नाम, जो कुछ इम्पोर्टेंट नाम थे, उसमें शहबाज शरीफ साहब का नाम था, उसमें बिलावल भुट्टो साहब का नाम था, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम था, फहमीदा मिर्ज़ा का नाम था, ख्वाजा आसिफ, और इस तरह मुख्तलिफ लोग थे। मतलब है कि लेकिन ये है कि सबसे ज़्यादा PTI के लोग थे जिनके पाकिस्तान से असासे बाहर थे, डिक्लेयर किए उन्होंने, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया। फिर PMLN के उसके बाद नंबर आता था, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और फिर कुछ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ एक दो लोग थे। सबसे ज़्यादा जो एसेट्स बाहर थे, मेरा जो ख्याल है कि जो अभी वो शायद बिलावल भुट्टो साहब के थे, तकरीबन 1.5 अरब रुपये मालियत के। उन्होंने डिक्लेयर किया कि इतना उनका मुल्क से बाहर था। शहबाज शरीफ साहब ने भी सिर्फ अमाउंट बताई, ये नहीं बताया कि क्या क्या फ्लैट्स हैं या क्या है, लेकिन उन्होंने एक अमाउंट बताई जो कि करोड़ों में थी, कि इतनी मालियत के मेरे हिसाब से जो है वो बाहर हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो जवाब आया दूसरे दिन, ज़ाहिर है किसी ने बाकी कुछ नहीं लिखा, कोई कमेंट वैसे अदरवाइज़ किसी ने बात उस तरह से नहीं की, लेकिन आबिद शेरनी साहब ने मुझे ट्वीट एक किया, और मेरे कॉलम मैंने जब ट्वीट किया तो उस कॉलम को कोट करके उन्होंने ट्वीट किया। तो उसमें लिखा कि अब्बासी साहब सियासतदानों के अलावा भी मुहब्बल वतन अफसरान हैं। यानी ज़ाहिर है आपको पता है कि उनका इशारा किसकी तरफ है। और आजकल नून लीग का जब से 2-3 साल से किन की तरफ ही इशारा करते हैं, ज़ाहिर है मुहब्बल वतन अफसरान, यानी कि ज़ाहिर है फ़ौज की बात की उन्होंने की, जिनकी हर चीज़ मुल्क से बाहर है। कभी उनके बारे में भी हिम्मत करके लिखें, डरें मत, अगला टाइटल लिखें, नौकरी यहाँ जायदादें बाहर। देखते हैं कितना दम है आप में। अच्छा ये इन्होंने लिखा तो मुझे वैसे हंसी आ गई। अच्छा, एक तो पहले मैं आपको वैसे बताऊं कि मैं असूलन ये हमेशा कहता हूं कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ज़ाहिर है पॉलिसीज़ उन्होंने बनानी होती है, पार्लियामेंट में जो बैठते हैं, मुल्क का रुख किस साइड के ऊपर जाएगा, बेसिकली ये उन्होंने फैसला करना होता है। और मैं बहुत पहले से कहता हूँ, इसके ऊपर मैं लिखा भी, कॉलम में लिखे, और वो ये मेरा था कि जी जो पॉलिटिशियंस होते हैं, MNAs हों, जो MPs हों, जो सेनेटर्स हों, मेरी ज़ाती राय में उनका ना कोई कारोबार बाहर होना चाहिए, ना उनकी जायदादें बाहर होनी चाहिए, ना उनका कोई
بزنس انٹرسٹ باہر ہونے چاہیے، ان کے سٹیکس جتنے بھی ہیں وہ پاکستان کے اندر ہونے چاہیے، اور وہ اس لیے ہونے چاہیے کہ اگر آپ کے سٹیکس باہر ہوں گے تو آپ جب یہاں کے حالات برا ہوتے ہوا دیکھیں گے تو اڑ کے آپ باہر چلے جائیں گے. یہی بات دیکھیں افغانستان میں ہوئی، ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، علاج کے لیے بھی باہر چلے جاتے ہیں. سو اگر آپ کے سٹیکس پاکستان میں ہیں، اور جو سٹیکس ظاہر ہے ہونے چاہیے تمام سٹیکس، تاکہ اگر ہم نے اللہ نہ کرے اگر ہم نے ڈوبنا ہے یا نیچے جانا ہے تو پھر ہم لیڈرز کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مشکل حالات دیکھ کے باہر نکل جائیں. افغانستان میں ابھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان کے لیڈرز ڈالرز کے بیگ بھر کے باہر چلے گئے، اور ہمارے لوگوں نے بھی پیسہ باہر اتنا رکھا ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جی جب ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ باہر چلے جاتے ہیں. اور یہ بات کہ جی بیماریاں جو ہیں، اگر جو بیماریاں ہوتی ہیں، اب یہ بھی فیشن ہے کہ جی بھئی آپ یہاں پہ اسپتال اچھے بنائیں، یہ آپ ہی نے بنانا ہے، آپ وزیر اعظم بنتے ہیں، آپ وزیر بنتے ہیں، آپ چیف منسٹرز بنتے ہیں، آپ یہاں پہ زبردست قسم کے ہاسپٹلز بنائیں. اگر پاکستان کے لوگوں نے علاج یہاں کرانا ہے تو آپ کا علاج بھی میں اصولاً یہ کہتا ہوں کہ ان کا علاج بھی یہاں پہ ہونا چاہیے. بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ لیجسلیشن تو ہمیں اس حد تک کرنی ہے اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لوگوں کے حالات بہتر ہوں، کہ جو ایم این ایز ہوتے ہیں، ایم پی ایز ہوتے ہیں، جن علاقوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کے بچوں کو انہی کے اسکولوں میں، اسی اپنے حلقے کے اسکولوں میں ان کو پڑھنا چاہیے، اور سرکاری اسکولوں میں پڑھنا چاہیے. اور یہی بات پورے پاکستان میں، تاکہ اگر یہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے ان کو پتہ لگے گا کہ یار یہ کیا ہے، اور ان کے اپنے بچوں کے جو سٹیکس ہیں، ظاہر ہے ان کو پتہ ہوگا کہ جی ہمارے بچے کی تعلیم صحیح نہیں ہے، تو کم از کم اسی کی فکر کر کے تو وہ ہمارے اوور آل سسٹم جو ہیں، ہمارے جو ہیلتھ کے سسٹمز ہیں، ہمارے جو تعلیم کے ہیں، اور اوور آل جو سروس ڈلیوری ہے، وہ سب کچھ امپروو ہوگا. تو یہ تو ہر اصول کی بات ہو گئی، لیکن انفارچونیٹلی یہ نہیں ہوا. تو عابد شیر علی صاحب ظاہر ہے میرا کم از کم 2 دفعہ ایم این اے رہ چکے ہیں، اور ابھی اور بھی پتہ نہیں کتنی دفعہ الیکٹ ہوں گے. میاں نواز شریف صاحب کے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، اور تو میں ان سے صرف یہ درخواست کروں گا کہ ہم نے جو لکھنا ہے وہ تو ہم لکھتے ہیں، لکھتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن میری ذاتی رائے میں ایم این ایز اور سینیٹرز اور ایم پی ایس کی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سول بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی ہے، ان کے لیے بھی یہ پابندی لگنی چاہیے کہ ان کے کوئی ایسٹس ملک سے باہر نہیں ہونے چاہیے. اس کے لیے نہ تو پالیسی میں بنا سکتا ہوں، نہ میں قانون بنا سکتا ہوں. یہ قانون آپ نے بنانے تھے، اور یہ جو سارے جرنیل، اگر آپ کہتے ہیں کہ جرنیل، یا جو آپ نے محب الوطن افسران کی بات کی کہ یہ سارا اپنا پیسہ لے کے باہر چلے گئے، تو یہ تو حکومتوں کا کام ہوتا ہے نا کہ آپ ان کو بتائیں کہ وہ کون سے ہیں، ان کو روکیں، وہ پیسہ واپس لائیں، ان کے نام سامنے لے کے آئیں. یہ تو حکومتوں کا کام ہوتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ بنیادی ذمہ داری آپ کی ہے. لیکن اتنا بتا دوں کہ اگر کسی کے متعلق اس طرح کی بات انفارمیشن آئی تو میڈیا میں ہی آتی ہے، میں آپ کو بتا دوں. لیکن میڈیا میں غلط انفارمیشن بھی آتی ہے، کیونکہ مجھے ایک اور صاحب جو میاں نواز شریف صاحب کے لندن میں کافی قریب ہیں، ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی کیانی صاحب کے متعلق آپ کیوں نہیں لکھتے، جنرل کیانی صاحب کے متعلق، ان کا بھی باہر اتنا پیسہ واٹ ایور جو بھی ہے. تو میں نے کہا جتنی میری اطلاعات ہیں، کیانی صاحب سے میں نے ایک دفعہ بات بھی کی تھی. آسٹریلیا میں کہا جاتا ہے کہ ان کا بہت ہی بڑی ان کی زمینیں ہیں اور جائیدادیں ہیں، واٹ ایور جو بھی ہے. تو میں نے ایک دفعہ کیانی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ زندگی میں وہ شاید ایک ہی دفعہ آسٹریلیا میں گئے تھے، جب شاید گورنمنٹ جب وہ سروس میں تھے. کسی قسم کا ان کا اس طرح کی کوئی مطلب آسٹریلیا میں کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بھی ویلتھ نہیں ہے. تو اینی ہاؤ جو کچھ ہوگا وہ آج تک جو بھی ہوتا رہا ہے وہ میڈیا کے سامنے ہی آپ کے سامنے آتا رہا ہے. اب یہ بات نہیں ہو سکتی کہ دیکھیں کہ آپ فرض کریں کہ ایک کمپین چلا رہے ہیں اور آپ کو آج کل سوٹ کرتا ہے کہ محب الوطن افسران کو ٹارگٹ کریں، تو آپ کی خوشی کے لیے دیکھیں میرا خیال ہے ایکسپیکٹیشن آپ کی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم بھی وہی بات کریں جو آپ کو اس وقت سوٹ کر رہی ہے. بیکاز پولیٹیشنز کے موڈز بدلتے رہتے ہیں. ہم تو بڑی کلیئرلی سویلین سپریمیسی کی ہم بات کرتے ہیں اور بات کرتے رہیں گے، لیکن انفارچونیٹلی ووٹ کو عزت دو کی بات آپ نے کی. چلے ہم ماضی کو بالکل بھلا دیتے ہیں،
2016 کے بعد پاناما والے جتنے بھی مسائل آئے، جن لوگوں نے کیے، ان سب کے باوجود جو کچھ لکھا کہ کیسے واٹس ایپ کے ذریعے GIT بنائی گئی، کیا ہوا، کیا گیمز تھیں، کیا پریشرز تھے، کون سب کچھ کروا رہا ہے، وہ الحمدللہ ہم ہی لوگوں نے لکھا. وہ ہم ہی لوگوں نے اس وقت چونکہ آپ کو سوٹ کرتا تھا، اس وقت تو آپ کہتے تھے کہ بڑا زبردست ہو رہا ہے، بڑی زبردست جرنلزم ہو رہی ہے اور سارا کچھ. آج اگر ہم نے صرف یہ لکھ دیا، اور وہ میں نے خبر کی بنیاد پہ لکھا، تو آپ یہ تانے دے رہے ہیں. لیکن وہ ووٹ کو عزت دو والی بات کہاں گئی تھی 2019 میں، جب ووٹ کو عزت دو والوں نے، جن کے اوپر سارے الزامات لگاتے رہے آپ کہ جی انہوں نے یہ کیا پولیٹیکل انجینئرنگ کی، تو انہی کو آپ نے جا کے تو ایکسٹینشن دے دی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے ہماری بھی اپنی رسپانسبلٹی ہے، آپ کی ایک اپنی رسپانسبلٹی ہے، لیکن سب سے بڑی رسپانسبلٹی میں آپ کو بتا دوں، ظاہر ہے سب کی ہوتی ہے. جوڈیشری بھی بڑی خرابیاں ہیں، ہمارے میڈیا میں بڑی خرابیاں ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ اپنی خرابیاں دیکھیں اور اپنے یہ جو سامنے کچھ اور کرنا، پیچھے کچھ اور کرنا، سامنے جو کچھ کیا جا رہا ہے، پیچھے بات چیتیں ہو رہی ہیں انہی لوگوں کے ساتھ، ان سے جا کے ملا جا رہا ہے، اور اس میں ظاہر ہے آپ کے جو ابھی آج کل اسپوکس پرسن ہیں، جو میاں نواز شریف صاحب کے اور مریم صاحبہ کے، وہ بھی جا کے ملتے رہے ان سے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور، تو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اس چیز کو اگر آپ کو ہماری اس بات پہ نہیں اچھی لگی، خبر آپ کو یہ اچھی نہیں لگی، تو تھوڑا سا ٹھیک ہے، آپ نے کرٹیسائز کر دیا، تانا بھی دے دیا، تو آپ کا تانا سر آنکھوں پہ. لیکن میں یہ توقع ہم سے نہ رکھیے گا کہ جو آپ کی خواہش ہے، ہو سکتا ہے آپ کو بلکہ میں نے جو دوسرے صاحب جنہوں نے مجھے بار بار فون کر رہے تھے آپ کے اسی ٹویٹ کے ساتھ ہی، تو مجھے ایسے لگا، میں نے ان کو بھی کہا کہ مجھے ایسا لگا جیسے آپ کو کہا گیا ہے کہ انصار عباسی کے متعلق یہ لکھیں اور انصار عباسی کو یہ کہیں. لیکن چلیں، کہا گیا ہے یا آپ دونوں جو لوگ تھے الگ الگ، میں دونوں کی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں آیا کہ آپ اس طرح کی بات کریں. میں آپ کی انٹینشنز کو یا کچھ کنکلوژنز کے اوپر ججمنٹ اپنی نہیں دے رہا، لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے سیاستدان تھوڑا سا اپنے جو ٹوٹل ان کا رول ہے اس کے اوپر غور کر لیں اور اس کے اوپر اپنی آپ کو امپرومنٹ کرنے کی کوشش کر لیں، تو میں آپ کو بتاؤں، اور اپنی ذمہ داریاں نبھاتے، تو یہ جرنیل جن کی آپ بات کر رہے ہیں، یا سول ہوں یا ملٹری بیوروکریسی ہو، تو ان کا کسی شخص کی ضرورت نہ ہوتی کہ ملک سے پیسہ باہر ہوتا. تو ابھی تو وہ قانوناً ویسے لے کے باہر پیسہ رکھ سکتے ہیں، قانوناً بھی وہ رکھ سکتے ہیں، آپ ان کو نہیں روک سکتے. تو باقی اینی آؤ، ابھی جو ابھی آف شور کمپنیز میں جو آیا، اور اس میں ہمارے ہی لوگوں نے ظاہر ہے وہ کیا، اس میں سب کے نام آئے، ان میں ریٹائرڈ جنرلز کے بھی نام آئے کہ کس کے آف شور کمپنیز ہیں، اس میں کچھ سیاستدانوں کے بھی نام آئے، سب کچھ تھا. جو ہمارے پاس جو انفارمیشن آئے گی وہ ایسے ہی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ توقع ہم سے نہ رکھیں کہ ہم آپ کے لیے جنگ لڑیں گے، آپ کے انٹرسٹ کی جنگ لڑیں گے. کس وقت آپ کا انٹرسٹ کس کے فیور میں جائے گا، کس وقت آپ کا ویسٹڈ انٹرسٹ کس طرف جائے گا، اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں تو آپ کو پھر اس لحاظ سے آپ کو میرا خیال ہے ہم سے نا امیدی ہوگی. تو چلیں، اگر کوئی پھر بھی برا اگر آپ کو لگے تو آپ کو حق ہے کہ آپ اپنی رائے دیں، لیکن یہ توقع ہم سے نہ رکھیے گا. سو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی.